बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी शदीद लड़ाई के दौरान अब सफारती महाज पर भी बयानात का तुंदोतेज सिलसिला शुरू हो गया है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने खबरदार किया है कि अमरीका ने जंग खत्म ना की तो इस्लामाबाद मुआहदे पर मजीद अमल दरामद नहीं करेंगे। इस बयान से साफ जाहिर होता है कि ईरान हालिया कशीदगी की तमाम तर जिम्मेदारी अमरीका पर डालता है और किसी तौर अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं है, जबकि सदर ट्रंप मुतअद्दिद मौके पर ईरान को हालिया कशीदगी का जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। तेहरान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान ने इस्लामाबाद MOU के तहत अपने तमाम वादे पूरे किए हैं। हर मामले में हमारे और दूसरी पार्टी के फराइज़ बिल्कुल साफ थे और ये बात दस्तावेज़ात के साथ साबित की जा सकती है कि दूसरी पार्टी यानी अमरीका ने मुख्तलिफ बहानों से इस मुआहदे के कई हिस्सों की खिलाफ वर्जी की है। इस्माइल बकाई ने दावा किया है कि ईरान अपनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों को गुजारने के लिए ओमान के साथ मिलकर एक मुश्तरका तरीक़ाकार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मस्कत पर अमरीकी दबाव की वजह से इन कोशिशों में रुकावटें आ रही हैं। इस मौके पर ईरानी तर्जुमान ने यह भी ऐलान किया कि अपने सुप्रीम लीडर अली खामनाई और मारे जाने वाले तमाम शहरियों के खून का इंसाफ लेना ईरानी हुकूमत का एक अहम तरीन असूल है। इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाए हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। अपने बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीका को अपनाए हुर्मुज़ के मुहाफ़िज़ के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और उनके ग्राहकों को रोकेगी। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा, हम अपनाए हुर्मुज़ को महफूज रखेंगे और मुमकिन है इसे हम ही चलाएं। हम इस अपनाए के निगहबान बन जाएंगे। शायद इसे गार्डियन एंजल ऑफ दी स्ट्रेट कहा जाएगा और इसके लिए हमें मुआवजा मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर ईरानी अस्करी हेडक्वार्टर खातिमुल अंबिया ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ईरानी खबर रसां इदारे तस्नीम के मुताबिक जारी बयान में कहा गया कि तेहरान अपनाए हुर्मुज़ के इंतजाम और इंसराम में किसी भी किस्म की अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा और अमरीका को इस अहम आबी गुजरगाह पर कंट्रोल हासिल करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब ईरानी अखबार हमशहरी में साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई की शहादत के बाद मुबैना तौर पर इंतकामी अहदाफ की एक फहरिस्त शाया की गई है, जिसमें सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की तस्वीर को टारगेट के निशान के साथ दिखाया गया है, जबकि दीगर 11 आलमी रहनुमाओं को नारंगी रंग के कैदी लिबास में पेश किया गया है। इस फहरिस्त में बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन भी शामिल हैं। ये इशाअत ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के बयान के बाद सामने आई है, जिन्होंने अपने वालिद आयतुल्लाह अली खामनाई की हलाकत के बाद पहली बार अवामी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंतकाम हमारी कौम की ख्वाहिश है और इसे लाजमी तौर पर पूरा किया जाएगा। मुश्तबा खामनाई ने कहा कि जिन मुजरमों के नाम एक फहरिस्त में शामिल हैं वो पुरअमन मौत की ख्वाहिश अपने साथ कब्रों में ले जाएंगे। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे के मुताबिक हमशहरी अखबार ने यह बयान ऑनलाइन फहरिस्त के साथ शाया किया है, ताहम ये फहरिस्त अखबार के एडिशन में शामिल नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि ईरानी हुकूमत की जानिब से इस फहरिस्त के बाज़ाब्ता हिमायत का कोई सबूत सामने नहीं आया है। दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान जारी हालिया कशीदगी में हौलनाक इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के ठिकानों पर अब तक के सबसे बड़े हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन अमरीकी हमलों के बाद ईरान के अहम साहली शहर बंदर अब्बास, जजीरा कशम, सिरक और जासक में इंतहाई जोरदार धमाके सुने गए हैं। अमरीकी फौज ने पहली बार इस जंग में लड़ाका तैयारों और बहरी जहाज़ों के साथ साथ हवा और समंदर में खुद ही जाकर फटने वाले खुदकुश ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल भी किया है, जिनकी मदद से ईरान की फौजी रेडार्स, मिसाइलों और छोटी जंगी कश्तियों को निशाना बनाया गया है। अमरीकी हमलों पर ईरान भी पीछे हटता दिखाई नहीं दे रहा। ईरान ने अमरीकी हमलों का इंतहाई सख्त जवाब देते हुए खित्ते के ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात कर दी है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी नूर की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फौज और पासदारान इनकलाब ने खित्ते में मौजूद दुश्मन के अड्डों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा है कि ईरान ने उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइल दागकर वहां मौजूद अमरीकी तेल के गोदामों और बारूद के ज़खायर को आग लगा दी है, जबकि बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर भी हमला करके अमरीकी फौज के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन कंट्रोल रूम को निशाना बनाया गया है। ईरान के कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक हुए। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया वाक़यात के बायस इलाकाई कशीदगी में मजीद इजाफे पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दाम उठाएं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत वादों की पासदारी भी की जाए। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ बंद करने और हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल करने का दावा किया, जबकि अमरीका का दावा यह है कि अपनाए हुर्मुज़ खुली है। अमरीकी हुकाम दावा करते हैं कि 24 घंटों के दौरान अमरीकी फौज से राब्ते के साथ 20 तजारती जहाज अपनाए हुर्मुज़ से गुजर गए हैं, जबकि ईरानी खबर रसां एजेंसी का कहना है कि मैरीन ट्रैफिक की सैटेलाइट मॉनिटरिंग के मुताबिक 24 घंटों में 5 कमर्शियल जहाज अपनाए हुर्मुज़ अबूर कर पाए हैं।
دوسری جانب امریکہ کی جانب سے ایران پر مسلسل حملوں کے بعد روس مبینہ طور پر کھل کر ایران کی مدد کے لیے میدان میں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس نے اپنا سب سے خاص اور جدید ترین ڈومز ڈے فوجی طیارہ جسے TU-214PU کہا جاتا ہے ایران کے دارالحکومت تہران بھیج دیا ہے۔ اس طیارے کو اڑتا ہوا کمانڈ سینٹر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ روس کا وہ خاص جہاز ہے جو کسی بھی بڑی جنگ یا ہنگامی صورتحال کے وقت اڑان بھرتا ہے اور اس کے اندر بیٹھ کر روس کے بڑے لیڈر اور فوجی کمانڈ محفوظ طریقے سے پوری جنگ کو چلا سکتے ہیں اور اپنے ملک سے رابطہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کا معاملہ کشیدگی سے ایک نیکسٹ لیول کی جانب جا چکا ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر جمیل احمد صاحب سے، سابق سفیر ہیں، سینئر ڈپلومیٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایران اور امریکہ کے درمیان 2 ماہ کا MOU سائن ہوا تھا غالباً 18 اگست تک، مگر چند دنوں سے دونوں ممالک میں کشیدگی سے کچھ لیول آگے بڑھ چکا ہے۔ ایران پر 3 دنوں میں امریکہ نے تقریباً 310 سے زائد حملے کیے ہیں۔ ایران بھی خطے میں جتنے بھی امریکی فوجی اہداف ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ سر، یہ بڑھتی ہوئی کشیدگی ایک مکمل جنگ کی شکل آپ کو لگ رہا ہے اختیار کرے گی کہ ابھی بھی کوئی سفارتی کوششوں کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ دونوں طرف سے یہ اندیا مل رہا ہے کہ سفارتی کوششوں کی گنجائش باقی ہے اور اس کی اسباب ہے۔ جہاں تک فل فلیج جنگ کا تعلق ہے، وہ اگر کوئی ایکسیڈنٹل، اگر ان کا ابراہم لنکن پہ کوئی میزائل چلا جائے اور اس کو ڈیمیج ہو جائے، یا اس کے USS جارج بش پر، یا کوئی اور ایسا بڑا نقصان ہو جائے امریکہ کا، تو پھر ظاہر ہے وہ شدت زیادہ اختیار ہو جائے گی۔ اسی طرح ایران کے لیے بھی یہی ہے کہ ایران تو خیر نقصان اس کے پہلے بھی بہت ہوئے ہیں، اس کو برداشت کرتا رہا ہے، لیکن ابھی جو اس وقت ایسکلیٹ ہوا ہے یہ وہ میجرڈ اور کیلیبریٹڈ اٹیکس ایک دوسرے پر ہو رہے ہیں۔ ایران اتنے ہی اٹیک واپس بھیج رہا ہے ان بیسس پر جہاں سے ایران کہتا ہے کہ اٹیکس آ رہے ہیں، چاہے وہ جارڈن ہو یا بحرین ہو یا کویت ہو یا UAE ہو، تو وہاں اسی کے مطابق وہ ایران اپنے میزائلز داغتا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا آپ کی ٹیک اس سلسلے میں کیا ہے؟ اسماعیل بقائی صاحب جو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد MOU کی خلاف ورزی کر رہا ہے امریکہ۔ اگر امریکہ نے جنگ ختم نہ کی تو اسلام آباد معاہدے پر مزید ہم بھی عمل نہیں کریں گے۔ کیا واقعی امریکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور اسلام آباد میمورنڈم کا اب فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، فیوچر ابھی بالکل ختم نہیں ہوا ہے، فیوچر ابھی بالکل برقرار ہے اسلام آباد میمورنڈم کا، اور یہی بیان جو آپ اسلام بقائی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، اسی کو اگر ہم لے لیں تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ نہیں احترام کرے گا تو ہم نہیں کریں گے، بھلا کرو گے بھلا کریں گے، برا کرو گے برا کریں گے، کہ ملک ہے تمہاری طرح، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ تو یہ اسماعیل بقائی صاحب کا جو بیان ہے وہ اس تناظر میں ہے۔ لیکن پکچر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ میں خود ذاتی طور پر خامنائی صاحب کی تدفین کے موقع پر ایران میں موجود تھا۔ میں نے وہاں جسٹ تھرو آؤٹ وہاں بدلہ کے نعرے سنے۔ ایون ان کے والد کی تدفین جب ہوئی تو مجتبیٰ خامنائی صاحب کا جو پہلا بیان سامنے آیا، انہوں نے بھی علی خامنائی صاحب کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی بات کی۔ آج ایران کے اخبار ہمشہری میں سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کی شہادت کے بعد مبینہ طور پر انتقامی اہداف کی بھی ایک فہرست شائع کی گئی ہے۔ ٹرمپ، نیتنیاہو، دیگر افراد اس کے اندر دکھائے گئے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں کچھ اور بھی تو ہے نا ایران کے ذہن میں بھی، ایران کی عوام کی پلس بھی کچھ کہہ رہی ہے۔ ٹرمپ صاحب کو بھی جان کے لالے تو پڑے ہوئے ہیں۔ جہاں دیکھیں، ایران نے تو کئی مرتبہ یہ دھمکیاں دی ہیں، ظاہر ہے جس حساب سے ایران کی اسیسینیشن ہوئی ہے، اور جو اس فیونرل کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جہاں آپ خود موجود تھے، دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ اتنا بڑا فیونرل، اتنا بڑی الوداعی فیونرل کسی شخصیت کا ہوا ہو۔ تو وہاں کی پوری قوم کے اپنے جذبات تو بہرحال ایک مجروح ہوئے ہیں، اور وہ جذبات اب ابھر بھی گئے ہیں، اور اس کے بعد no one less than the supreme leader himself says کہ جی میں تو I will never forget and taking revenge of the blood of all the martyrs, not just my father only, but for every single person killed۔ تو اب یہاں اس قسم کا very unprecedented unpredictable threat یہ کبھی دیکھا نہیں گیا ہے، اتنے بڑے، یعنی وہ ایک ملک کا پورے کا سربراہ ہے، بلکہ ان سے بھی اوپر ہے، تو وہ ان کی طرف سے یہ آیا ہے۔ بہت شکریہ سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے۔ ادھر ملکی سیاست میں ایک بار پھر سے مذاکرات کی گونج سنائی دے رہی ہے۔
نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ایک مرتبہ پھر حکومت اور پی ٹی اے میں مذاکرات کروانے کے لیے متحرک ہے۔ فواد چودھری، مفتاح اسماعیل اور محمود مولوی نے کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی اسیر رہنماؤں سے ملاقات کی، جس میں اسیر رہنماؤں نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے موقف کی حمایت کی ہے کہ آگے بڑھنے کا راستہ مذاکرات ہے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے سیاسی جوڑ توڑ بھی عروج پر ہے۔ حکمران اتحاد میں شامل پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی بھی گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھرپور انٹری کے لیے تیار ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی نے سردار تنویر الیاس کی قیادت میں 35 امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔ گلگت بلتستان کے برعکس پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں JUIF کے ساتھ انتخابی اتحاد بنایا ہے۔ پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر میں انتخابی عمل کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی ملکی سیاست میں تذبذب اور اختلافات کا شکار نظر آتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی اپیل پر دلچسپ صورتحال ہے۔ عدالت بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو جلد دلائل مکمل کرنے کی ہدایت دے رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے وکلاء تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو خدشہ ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سزا برقرار رکھتی ہے تو آئینی عدالت میں معاملہ پہنچنے سے پہلے پارٹی کے قانونی راستے خاصے محدود ہو جائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطل کرنے یا انہیں ضمانت دینے سے انکار کر چکی ہے۔ دوسرا 26 نومبر تشدد کیس کے حوالے سے راولپنڈی کی اسداد دہشت گردی عدالت میں علیمہ خان کا ٹرائل ہے، جو ذرائع کے مطابق اپنے اختتامی مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ پارٹی کو خدشہ ہے کہ اگر جلد سزا سنائی گئی تو انہیں جیل جانا پڑ سکتا ہے، جس سے پارٹی کو پہلے سے درپیش قانونی اور سیاسی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ ایسے میں ذرائع سے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہن علیمہ خان سے متعلق اہم عدالتی کارروائیوں میں تاخیر کرانے کے لیے خاموشی سے پس پردہ کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں علیمہ خان کے مقدمے کا آئندہ ہفتے نبڑنے کی بجائے 12 اگست تک ملتوی ہونا اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اندر اختلافات میں شدت آ رہی ہے۔ ضلع خیبر سے پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی عبدالغنی آفریدی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو خط لکھ کر حلقہ پی کے 71 میں ان کے بھائی نوید آفریدی کی مبینہ سیاسی اور انتظامی مداخلت پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ایکس پر شیئر کیے گئے خط میں عبدالغنی آفریدی نے موقف اختیار کیا کہ نوید آفریدی حلقے میں کھلی کچہریوں کے انعقاد اور ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ سرکاری محکموں کے افسران کو ان میں شرکت پر مجبور کیا جاتا ہے اور شرکت نہ کرنے والے افسران کو تبادلوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ نوید آفریدی نے خبردار کیا کہ کوئی کارروائی نہ کی گئی اور صورتحال برقرار رہی تو وہ مزید قانونی اور سیاسی اقدامات پر غور کریں گے۔ حکومت نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے، اس پر وزیر اعظم کے مشیر ہیں حذیفہ الرحمان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ دیگر اور کچھ سیاسی گفتگو بھی ان سے کرنی ہے۔ حذیفہ الرحمان صاحب، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ایک بار پھر حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کروانے کے لیے متحرک ہے۔ فواد چودھری صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب، یہ کوٹ لکھپت جیل میں باقاعدہ طور پر ملے بھی ہیں پی ٹی آئی کے اسیر رہنماؤں سے، اور اسیر رہنماؤں نے بھی یہی کہا ہے کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ مذاکرات ہے۔ کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ حکومت اور پی ٹی آئی میں کوئی مذاکرات کے دروازے کھلنے والے ہیں؟ اس جواب سے ہٹ کے وزیر اعظم نے کئی بار دعوت دی، اسپیکر کا کمرہ کھلا ہے، اس سے ہٹ کے بتائیں کہ یہ اس کو کوئی نیا فریش سٹارٹ کنسیڈر کریں ہم؟ دیکھیں سلمان صاحب، یہ محمود مولوی ہیں، فواد چودھری ہیں، عمران اسماعیل ہیں، یہ سارے اچھے لوگ ہیں اور ان کی کوشش بھی نیک ہے کہ مذاکرات کا راستہ کھلے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو پھر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ تینوں لوگ، جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کا ایون کے حصہ ہیں، فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین بیرسٹر گوہر ہو گئے یا باقی لوگ ہو گئے، بانی تحریک انصاف کی بہنیں ان کی نہیں چلنے دیتی، اور وہ جب کوشش کرتے ہیں مذاکرات کی یا بات آگے بڑھانے کی، انہیں باقاعدہ روکا نہیں جاتا، بلکہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب، محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، اگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہی یا بانی تحریک انصاف کی بہنیں جو کہ اپنے بھائی کے بہاف پہ سیاسی فیصلے کر رہی ہیں، اگر وہی انہیں جو ہے ٹف ٹائم دیں گی یا رکاوٹ ڈالے رکھیں گی تو مذاکرات ہی کیسے کریں گے؟ ہم بالکل مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب، محمود مولوی صاحب اور جو عمران اسماعیل صاحب ہیں، تحریک انصاف کے ٹاپ 3 کے لوگ اپنے ساتھ بٹھا لیں، ہم ان کے پاس جانے کو تیار ہیں، جو ہمارے 3 لوگ جن کے نام لیں گے ان کے ساتھ، اور وہاں بیٹھ کر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسا مثبت جواب نہیں آئے گا، بلکہ الٹا کچھ لوگ اٹھیں گے جو کہ ابھی نو وارد ہیں یا نو مولود ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، کوئی ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ فواد چودھری پر، محمود مولوی پہ وہ تنقید کریں گے کہ یہ بیچارے بھی عزت سے اپنا منہ چھپا رہے ہوں گے۔ تو بات یہ، مذاکرات بالکل ہو سکتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں دونوں کے لیے، حکومت کے لیے بھی اور
اپوزیشن کی طرف سے تحریک انصاف ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اچھا بات چیت کے راستے کو آگے بڑھایا جائے. حذیفہ صاحب، اس مذاکرات کی کوششیں ان سب چیزوں کو کرتے ہوئے نا کئی ماہ گزر گئے، بلکہ سال گزر گئے. یہ زیادہ مناسب نہیں کہ آج تک حکومت نے یہ نہیں کہا جی آج منڈے ہے چلے جی تھرسڈے کو ہم باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو نہ مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، آئیے ہمارے یہ 4-5 رہنما ہیں یا ایم این ایز ہیں یا منسٹر ہیں، ان سے مذاکرات کا آغاز کرتے ہیں. ایسا تو آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں کیا. آپ اس بار اس طرح کر کے ذرا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کی پوزیشن بھی واضح ہو کہ پی ٹی آئی کس چاہتی ہے نہیں چاہتی ہے. علیمہ خان صاحب ان مذاکرات کی کوششوں کو زائل کر رہے ہیں یا یہ جو ایک نئی ایکشن کمیٹی بنی ہے مذاکرات کے حوالے سے وہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے. ذرا کوئی ڈیٹ تو دے کے دیکھیں. سلمان صاحب بالکل ڈیٹ ماضی میں بھی دی تھی جب عرفان صدیقی صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی. ہم ان کے پاس چل کر بھی گئے تھے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو سبوتاژ کیا گیا، بانی کی طرف سے روک دیا گیا. اور ایون کہ اب بھی وزیر اعظم نے اسمبلی فلور پر بات کی تو تحریک انصاف کا کوئی ذمہ دار رہنما یہ تردید کر دے یا یہ بات کر دے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، حکومت سنجیدہ نہیں ہے یا حکومت نے ہمیں دعوت نہیں دی یا حکومت ہمیں ڈیٹ نہیں بتا رہی یا ہم مذاکرات نون لیگ کی کسی جگہ پہ نہیں اسمبلی فلور پہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپوزیشن چیمبر میں کرنا چاہتے ہیں، ہم اسپیکر چیمبر میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئے گا. لیکن پھر بھی میں آپ کی بات کو بڑا کر رہا ہوں تو میں اپنی لیڈرشپ سے مشاورت کے بعد ہم باقاعدہ ڈیٹ بھی دے دیں گے کہ فلاں تاریخ کو جو سب سے نیوٹرل جگہ ہے وہ قومی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی میں بیٹھ کر ہم بات چیت کا آغاز کر لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے گا تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت کرسیوں پہ براجمان ہیں، چاہے بیرسٹر گوہر ہوں، سلمان صفدر ہوں یا باقی لوگ ہوں، ان بیچاروں کی اتنی وقت یا حیثیت ہی نہیں رکھی بانی تحریک انصاف کی بہنوں نے کہ وہ بیچارے کوئی جواب بھی دے سکیں. ادروائز تو مذاکرات کب کے ہو چکے ہوتے. یعنی جب بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں ڈاکٹر کو بھیج دیں تاکہ وہ بورڈ میں شامل ہو جائے تو علیمہ خان صاحبہ روک دیتی ہیں. جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کنسنٹ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ بورڈ بنائیں ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں تو ان کی کھچائی ہوتی ہے باقاعدہ جماعت میں کہ آپ نے کس سے پوچھ کر یہ بات کہی. جب وہ یہ ایک بہن کو پیغام دیتے ہیں کہ جائیں آپ جیل سپرنٹینڈنٹ کو ایک ریکویسٹ فلوٹ کر دیں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ملاقات کا ہر بندہ کرتا ہے تو آپ کی ملاقات ہو جائے گی تو باقاعدہ انہیں شٹ اپ کال دی جاتی ہے کہ آپ ہمارا بیانیہ آپ دفنانے میں لگے ہوئے ہیں. جب ہمیں بانی کی ویل بینگ کا پتہ چل رہا ہے بشرا بی بی کی بہنوں کے ذریعے یا بشرا بی بی کے جو لوگ ملنے جاتے ہیں ہر ویک تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ ایک ملاقات ارینج کروا کر ہمارا پورا بیانیہ دفن کرنا چاہتے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ یہ خود تحریک انصاف کے ذمہ دار لوگ کہتے ہیں، مجھے خود کہا ہے انہوں نے کہ بانی تحریک انصاف کا فیمیل ورژن ہے، وہ ایک ریپلیکا ہے. اس وقت وہ بانی کی رہائی یا ویل بینگ نہیں بلکہ اپنے نیریٹو کو بچانے کی سیاست کر رہی ہیں. اور وہ ہر وہ موقع چاہے اس وقت میڈیکل بورڈ بننا ہو، چاہے بانی کی صحت کے حوالے سے اپنے فالوورز کو کوئی تسلی بخش بات کرنی ہو، چاہے ایون کہ بانی تحریک انصاف سے ملاقات کا اہتمام کرنا ہو، تو مجھے بتائیں 5 دسمبر کو یا 4 دسمبر 2025 کو کس نے کہا تھا کہ آپ باہر آ کر بھائی کی ویل بینگ نہ بتائیں؟ کس نے کہا تھا کہ بھائی کا 2 صفوں میں مشتمل متنازع ترین ایک ایسا ٹویٹ جو آپ اپنے مخالف کے بارے میں نہیں کر سکتے وہ بیان کرے؟ کس نے کہا تھا کہ اگر بانی کی آنکھ کی بینائی جو 20 ستمبر کو متاثر ہوئی ہے جو کہ بعد کے بیانات کے مطابق، تو 5 دسمبر کو تو کسی بہن نے آگے باہر نہیں بتایا کہ میرے بھائی کی بینائی متاثر ہو گئی، وہ دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا میں کچھ ذرا دیگر سوال کر لوں. آزاد کشمیر انتخابات میں 2 ہفتے سے کم وقت رہ گیا ہے. نون لیگ کی تیاریاں کیا ہیں؟ کسی جماعت سے کوئی انتخابات سے پہلے کوئی اتحاد کریں گے؟ پیپلز پارٹی تو کر گئی. دیکھیں اتحاد کسی جماعت سے اس طریقے سے تو نہیں ہوگا. جو ہماری آلریڈی اتحادی ہیں، مرکزی جماعت اہل حدیث ہے، باقی جماعتیں ہماری اتحادی ہیں، پنجاب میں بھی ہمارے ساتھ اتحاد کرتی ہیں، اب بھی وہ ہمارے اتحاد کا حصہ ہیں. اور جن جن حلقوں میں ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی وہاں ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے. بہت ساری جگہ پر ہمارے حق میں امیدوار بیٹھے ہیں اور ہم نے ٹکٹیں ساروں کو جاری کر دی ہیں اور یہی ہماری الیکشن کمپین ہوگی. وی آر ویری ہوپ فل کہ کشمیر میں ہمیں بڑا اچھا ریسپانس مل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ایم ایل این کشمیر میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی. تھوڑا سا وہ بھی بتا دیں مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل حکومت پر بڑی تنقید کریں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مولانا کے ساتھ حکومت کے روابط کچھ ختم ہوئے ہیں کہ وہ جب آئینی ترمیم پاس کروانی ہو تو تب تو آپ لوگ بہت بھاگ کر ان کے پاس جاتے ہیں. آج کل مولانا صاحب کو کیا ہوا ہے؟ دیکھیں سلمان صاحب، گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب ہم پر بالکل تنقید کریں، ان کا حق ہے. سیاسی لوگ ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن جو مولانا صاحب نے جو ان کا کلپ میری نظروں سے گزرا ہے، میں تو ان کی گفتگو سن کر میری آنکھیں جو شرم سے جھک گئی ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی مسلح افواج کے بارے میں جب اس طرح کی بات کرتے ہیں، میں سلمان حیدر سے سوال کروں گا کہ کیا اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو 1 ارب دیتے ہیں، آپ اپنی جان قربان کریں، آپ کریں گے؟ جان سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. اور آپ تنقید کرنا شروع کر دیں کہ چونکہ تنخواہ دی جاتی ہے کوئی احسان نہیں کرتے،
مجھے بتائیں جو تنخواہ بھی اگر لیتا ہے کوئی فوج کا جوان تو وہ ہم میں سے ہی ہے، میرا بھائی ہوگا، آپ کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھانجا ہوگا، کسی کا بھتیجا ہوگا، اگر وہ اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر رہے ہیں تو آپ ان کی اس قربانی کو تنخواہ سے جوڑ رہے ہیں؟ کیا آپ 50,000 یا لاکھ تنخواہ لینے والا کسی جماعت کا ورکر وطن کے دفاع کے لیے اس طریقے سے منفی ٹمپریچر کے اوپر کارگل میں جا کر ڈیوٹی ادا کر سکتا ہے کہ جب وہ اترتا ہے یا اس کی جو ہے بینائی جا چکی ہوتی ہے یا اس کی سماعت متاثر ہو چکی ہوتی ہے یا ایون کہ اس کی ٹانگیں متاثر ہو چکی ہوتی ہیں، اور اگر یہ تینوں چیزیں برقرار ہوں تو وہ ایسا سائیکولوجیکل شوق کے اندر ہوتا ہے کہ عرصہ لگ جاتا ہے اس کو دوبارہ زندگی کی طرف واپس آنے میں۔ آج بھی آپ کا دیکھیں نا فیلڈ مارشل وہ ترکی کے اندر موجود ہے کہ پاکستان دنیا میں ریلیونٹ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو۔ مولانا صاحب کا اگر ہم سے کوئی شکوہ ہے ضرور کریں، انہوں نے ہمارے اوپر بھی طنز جو ہے کہ تیر کے نشتر برسائے اور انہیں خوب تنقید کی ہمارے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو تنقید ہے وہ ہماری حد تک تو جائز ہے، لیکن اگر آپ سٹیج پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ کے سامنے چند ہزار کا مجمع ہو تو جو آپ کے منہ میں آئے وہ آپ بول دیں، کتنی ناجائز اور نامناسب بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیو آئی فے کے بھی بے شمار لوگ ہوں گے جو افواج پاکستان میں ڈیوٹی کر رہے ہوں گے، جو کہ اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان اگر ایک پاپولر لیڈر ہے، یہ ایک جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت کرنی چاہیے یا اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے۔ ہم سب ٹھیک جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور جو فوجی جوان اگر بارڈر کے اوپر یا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر اگر وہ کوئی کاروائی میں حصہ لے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اس جذبے کے تحت لے رہا ہے جو جذبہ قرآن پاک نے دیا ہے، اور وہ جہاد کا ٹھیک جذبہ ہے ہے کہ آپ نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، امیر کی اطاعت کے لیے اور اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے آپ نے ہر حد تک چلے جانا ہے، نہ ٹھیک۔ کہ آپ اسے کسی بھی مراد سے ٹرانسلیٹ کریں جو کہ ایک شرم کی بات ہے۔ ویسے حذیفہ صاحب میں ایک اور بات بتاؤں، یہ صرف پاک فوج کے لیے نہیں، میری نظر میں آپ کے اندر بھی یہ جذبہ اور میرے اندر بھی یہ جذبہ ہے، وداؤٹ 1 ارب روپے کے بھی ہم پاکستان کی خاطر اپنی جان دے سکتے ہیں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ جی بالکل۔ لیکن نہیں، مولانا صاحب نے ڈیفرینشیٹ کر دیا نا، انہوں نے کہا جی میرا تو فالوور نہیں لڑے گا دہشت گردوں کے خلاف، میں تو حفاظت نہیں کروں گا ہی نہیں، انہوں نے اس طرح کی گفتگو شروع کر دی تو ٹھیک۔ میں نے اس لیے یہ بات کی۔ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ میں نے تو انڈیا کی جب وار چل رہی تھی تو میں نے انڈین چینلز پر بیٹھ کر کہا تھا کہ مودی سن لے، یہ 6 لاکھ یا 13 لاکھ فوج نہیں ہے، صرف عورتیں اور بچے نکال دیں، 26 کروڑ میں سے باقی جتنے بھی ہیں سارے فوجی ہیں، اور وطن کی حرمت اور وطن کی آبرو کے لیے آپ بھی AK-47 اٹھا لیں گے، میں بھی AK-47 اٹھا لوں گا۔ بالکل یہی اس وطن کی بیسیکلی بنیاد ہے جو قائد اعظم نے رکھی تھی کہ there is no power on earth who can undo پاکستان۔ ٹھیک، تھینک یو حذیفہ رحمان صاحب، وزیر اعظم کے مشیر ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان فرنٹ۔ اس بریک کے بعد ایک بار پھر سے خبریں چلی ہیں حکومت اور PTI مذاکرات کے حوالے سے۔ ایسے میں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بھی کافی ایکٹیو ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم حیدر پنجوتا سے بات کرتے ہیں کہ ان کی ٹیک کیا ہے، کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے۔ نعیم حیدر، کوٹ لکھپت جیل میں قید آپ کے اسیر رہنما بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آگے بڑھنے کا راستہ مذاکرات ہیں تو، اور وزیر اعظم صاحب بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مساق جمہوریت، مذاق معیشت، یہ ساری دعوتیں ہم دے چکے ہیں، پھر کیا وجہ کیا ہے، ڈیڈ لاک کیوں ہے؟ کیا PTI مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے؟ دیکھیے بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا۔ سلمان بھائی، بات یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں، جس نے ملنا ہوا، جس نے کسٹڈی میں ڈالا ہوا وہ جا کر مل لے۔ PTI جس کو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا تحریک تحفظ عین پاکستان، جس میں محمود اجزئی اور علامہ راجہ ناصر ہیں، اور ہمارے PTI کے بھی وہاں پر ممبران ہیں، تو تحریک تحفظ عین کی قیادت سے بات کر لیں تو دونوں آپشن جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ تو اگر کسی نے بات کرنی ہے تو ان سے کر لیں، باقی کسی تھرڈ بندے کے پاس میرے نالج کے اندر خان صاحب نے کوئی مینڈیٹ نہیں دیا ہوا۔ ٹھیک، اور ان خبروں میں کتنی صداقت ہے کہ بیرسٹر گوہر پس پردہ کو مذاکرات کر رہے ہیں، اسپیشلی یہ مذاکرات اگر ہوں اسیر رہنماؤں سے متعلق، عمران خان صاحب کی بہن صاحبہ سے متعلق، تو کوئی ان مذاکرات کے حوالے سے کوئی چیز نتیجہ خیز ہو سکتی ہے؟ بیرسٹر گوہر کے پاس تو مینڈیٹ ہے نا عمران خان صاحب کا۔ دیکھیں، میں وہی گزارش کی ہے کہ ہمارے پاس، ہماری طرف سے کوئی بھی اگر بات کرتا ہے، غور کرتے ہیں، غور PTI کے ممبر ہیں، خان صاحب کے سپاہی ہیں، یا کوئی اور کرتا ہے، یا خان صاحب سے خود جا کے کرتے ہیں، اگر ملک کے لیے وہ سمجھتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنا چاہیے، تو وہ بات کریں، لیکن خان صاحب اصولوں پہ بات کریں گے، نہ تو وہ لندن بھاگیں گے۔ وہ چاہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جمہوریت ہو، قانون اور آئین کی بالادستی ہو، تمام اسیران کی رہائی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جھوٹے مقدمات میں پابند سلاسل ہیں۔ تو اس نقطے پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں جا کے۔ ٹھیک، اچھا، اور یہ ذرا خیبر پختونخوا کے حوالے سے بتائیے، ہر روز ایک کوئی نئی سٹوری سامنے آ رہی ہے، مراعات والی ایپیسوڈ ہوئی،
سہیل آفریدی پہ خاصی تنقید ہوئی، پھر آپ ہی کے ایم پی ہیں عبدالغنی آفریدی، انہوں نے اپنے حلقے میں سہیل آفریدی کے بھائی نوید آفریدی کی مبینہ سیاسی اور انتظامی مداخلت پر تحفظات کا اظہار کیا. کیوں اب ایسا لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی کی پہلی ترجیح اب عشق عمران نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے دو سوال کیے، ایک عشق عمران والا اور دوسرا بلو پاسپورٹ والا، تیسرا آپ نے کیا انتظامی معاملات والا. تو پہلا بلو پاسپورٹ کی بالکل میں مخالفت کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے ہر فرد نے مخالفت کی، لیکن ہماری جماعت کے اندر یہ حسن ہے کہ ہمارے ورکرز غلط کو غلط کہتے ہیں. تو ہماری طرف کوئی غلط کام ہوتا ہے تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے وہاں جو فیصلہ کیا کہ عوام کی امنگوں کے خلاف ہم نہیں جائیں گے، اور ریویو کا فیصلہ کیا کہ یہ بالکل غلط ہوا، غلط فہمی بھی ہوا یا غلط رائے تھی یا بندہ غلط بھی ڈیسیجن لے بیٹھتا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم واپس لیں گے. نمبر 1. دوسری بات جو آپ نے انتظامی حوالے سے کی، دیکھیں انتظامی معاملات کو بالکل عمران خان کی ویژن کے مطابق سہیل آفریدی چلا رہے ہیں، اور اگر کسی جگہ پر کوئی کمپلین ہے تو میری اس شخص سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ انٹرنل بات کرے، اور اگر واقعی ہے معاملہ تو سہیل آفریدی کو حل کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا وہ عشق عمران تیسرا کون ترجیح سا نہیں سوال تھا رہا، آپ کا؟ عشق عمران ترجیح کیوں نہیں ہے اس وقت؟ دیکھیں بالکل یہ عشق عمران ہی ترجیح ہے، لیکن کیونکہ اس کے پاس اختیار نہیں اسلام آباد آنے کا. اگر خان صاحب نے اسے مینڈیٹ دیا ہوتا کہ آپ اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں، وہ کر پڑتا. جو احتجاج ہوتا ہے وہ اس میں شریک ہوتا ہے، احتجاج میں شامل ہوتا ہے، ہر میٹنگ میں شامل ہوتا ہے. تحریک تحفظ پاکستان کو خان صاحب نے قیادت دی تھی تحریک کی اور احتجاج کی. نہیں مدر پنجوتا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہم سے بات کر رہے تھے. مزید پیپلز پارٹی کے سلسلے میں کیا ٹیک ہے؟ قمر زمان کارا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. قمر زمان کارا صاحب اب سسٹم کا ایک سٹرونگ حصہ ہے، ایسے میں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کے لیے متحرک نظر آ رہی ہے. کوٹ لکھپت میں پی ٹی آئی کے سیاسی رہنماؤں سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. بیگا اتحادی، کیا پیپلز پارٹی بھی حکومت اور پی ٹی آئی کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کوئی رول ادا کرے گی؟ پیپلز پارٹی کی تو جی پہلے دن سے یہ خواہش تھی. جب خان صاحب حکومت میں آئے تھے تب بھی ہم نے کہا تھا کہ الٹیمیٹلی جو اپنی سیاسی برادری ہے، یعنی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے ہی چیزیں آگے بڑھائی جا سکتی ہیں. ساری چیزوں سے لڑ کے، سیاسی جماعتوں سے بھی لڑ کے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑ کے، عدلیہ سے بھی لڑ کے، تو آپ سروائیو کیا، آپ پولیٹیکل پروسیس کو بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. اچھا قاری صاحب، بینگا سینئر پولیٹیشین، مجھے ایک ٹیک چاہیے کہ پیپلز پارٹی اس وقت کس پوزیشن میں ہے؟ ایک عام اتحادی ہے سسٹم کی، مگر گلگت بلتستان الیکشن ہو، بجٹ نجکاری ہو، پیٹرول کی قیمتیں ہوں، ان تمام معاملات پہ پیپلز پارٹی سخت تنقید بھی کرتی ہے حکومت کو، اور ساتھ ایک عدد جو اتحاد ہے اسے علیحدہ بھی نہیں ہوتی. کیا پیپلز پارٹی حکومت میں رہ کر بے وقت اپوزیشن کا بھی کردار ادا کر رہی ہے تاکہ کوئی عوامی رد عمل سے اس کو پیپلز پارٹی کو بچایا بھی جا سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی عوامی رد عمل سے جب ہم حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں تو رد عمل سے کیسے بچ جائیں گے؟ نہ ہمارا یہ ارادہ کبھی تھا. ہاں، ہم دو الگ جماعتیں، ہمارا اپنے اپنے منشور ہے، اپنا اپنا وے فارورڈ ہے، اور اتحاد کبھی چوائسز نہیں ہوتے، مجبوریاں ہوتے ہیں، ٹھیک. اور مجبوریوں کے تحت جو اتحاد بنتے ہیں، ورنہ ہر جماعت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اپنی حکومت بنے. اور اگر آپ اتحاد بناتے ہیں جو کہ بالکل سیاسی عمل کا حصہ ہے، تو اس اتحاد کو آپ چیک آؤٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں باقاعدہ کہ ہم کیا کیا اتحاد کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور اس کے تحت آپ وقتی طور پہ مصلحت کے تحت یا حالات کے تقاضوں کے تحت، اس کو جو بھی نام دے لیجئے، آپ اتحاد قائم کرتے ہیں. ہم نے بھی کیا. اس وقت ہمارے پاس کیا چوائس تھی؟ اگر ہم مسلم لیگ کا ساتھ نہ دیتے جو کہ لیڈ پارٹی ہے، تو ہم خود حکومت مانگتے کہ جی ہمیں ساتھ دے. اگر وہ ہمارا ساتھ نہ دیتے، جو کہ بے اصولی ہوتی، ہم نے نہیں کی کیونکہ ہم ان کی اکثریت تھی. ہماری جماعت کو کہا گیا کہ آپ اقتدار میں آ جائیں، ہم نے کہا نہیں، ہم آپ کو ساتھ دیتے ہیں لیکن ہم حکومت میں نہیں آتے، اس لیے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ حکومت کر سکیں. اس سے پہلے ہم ملٹی پارٹی حکومتیں دیکھ چکے ہیں، سو ہم ان کو سپورٹ کریں. جہاں پہ ہی ہمارا اختلاف ہوتا ہے ہم کھل کے بیان کرتے ہیں. الیکشن آتا ہے ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں کیونکہ ہم الگ جماعتیں ہیں. کشمیر میں الیکشن ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے. جہاں لیجسلیشن ہوگی اس پہ بھی ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر ہوگا. بجٹ کے اوپر بھی ہمارا ایک اپنا نقطہ نظر ہوگا. ایک چیز جس نے اس اختلاف کو ذرا میڈیا میں زیادہ نمایاں کیا وہ ہے مسلم لیگ کی اسٹریٹجی. ہمارا نقطہ نظر یہ تھا پہلے دن سے، اور ہم اپنے دور میں یہ کرتے رہے جب ہم اتحادی تھے، بلکہ ایون اپوزیشن میں تھی مسلم لیگ،
उस वक्त भी हम करते रहे कि अगर हम कोई लेजिस्लेशन लाते थे तो पहले हम मुस्लिम लीग से मशवरा करके उनकी राय लेते थे ताकि वो कल अपोज ना करें, और अगर उनकी अच्छी राय होती थी तो वो इनकॉर्पोरेट होती थी, क्योंकि वो भी तो अवाम के नुमाइंदे थे ना जी। आज भी ऐसी सूरत हाल होनी चाहिए, वो बेहतर होता। जब ऐसा नहीं होता और लेजिस्लेशन आ जाती है, बजट आ जाता है, परे बैठ के आप मुज़ाकरात नहीं करते तो फिर आपको अपोज कर दिया जाता है, फिर बैठ के मुज़ाकरात हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो राय है ना कि आप इकट्ठे चलते भी हैं, अलग क्यों नहीं हो जाते, ये अलग क्यों नहीं हो जाते से क्या मुराद है? क्या हमें तलवारें निकाल के लड़ना चाहिए, बंदूकें सौंत लेनी चाहिए, या ठीक है। जो दुनिया भर का असलूब है कि आप सियासी इख्तलाफ रखते हैं और इकट्ठे बैठते हैं? ठीक है। ठीक। और सर ये जो कश्मीर में इस वक्त ऑलरेडी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अदम एतमाद हुई थी, फैसल राठौर साहब वज़ीर आज़म बने, आपको लगता है इंतखाबात के बाद यहाँ भी गिलगित बल्तिस्तान जैसा रिजल्ट आएगा? पीपल्स पार्टी या इस पोजीशन में हो सकती है, आप समझते हैं कि नून लीग और आईपीपी के बगैर कोई हुकूमत बना ले? अगर तो जी पंजाब के अंदर जो सीटें हैं इलेक्शन फेयर होता है, जो कि हमें तवक्को है फेयर होगा, तो पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह अगली गवर्नमेंट कश्मीर में भी बनाएगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़ुबान कारा साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। तारीख के कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कैलेंडर के सफ़ात में कैद नहीं रहते, वो कौमों की रगों में बहने लगते हैं। 13 जुलाई ऐसा एक दिन है। 95 बरस पहले आज ही के दिन श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर जोहर की अजान बुलंद हुई। यह अजान मुकम्मल ना हो सकी क्योंकि डोगरा राज की बंदूकें गरजी, लेकिन जो सरफरोश गोली खाकर गिरा उसकी जगह दूसरा खड़ा हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, यहाँ तक कि 22 कश्मीरियों ने अपने खून से अजान हक की तकमील मुकम्मल की। गोलियां जिस्म छलनी कर सकी, आवाज़ नहीं। आज 95 बरस बाद तारीख ने अपना रूप बदला है, मगर किरदार वही है। डोगरा राज की जगह मोदी सरकार का तसल्लुत है। 2019 में आर्टिकल 370 और 35A की एकतरफा मनसूखी के बाद भारत ने सिर्फ कश्मीर की खसूसी हैसियत ही नहीं चीनी, इसने इन शौदा की याद को भी मिटाने की कोशिश की है। यौम शौदा को सरकारी कैलेंडर से खारिज कर दिया गया है। आज मज़ार शौदा खारदार तारों में जकड़ा हुआ है, यानी ये कौम अपने हीरोज़ को ताज़ीम भी नहीं पेश कर सकती। सोचिए वो सरजमीन जहाँ कभी आज़ादी के नारे गूंजते थे, आज वहाँ साबिक वज़राए आला उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत पूरी हुर्रियत की आदत अपने ही घरों में जंजीरों में जकड़ी है। 9 लाख से ज़ायद भारतीय फौजी, दुनिया का सबसे बड़ा फौजी मुहासरा एक ऐसी वादी पर मुसल्लत है जिसका वाहिद जुर्म आज़ादी की तमन्ना है। इंटरनेट की बंदिश, कर्फ्यू, खामोशी का मसनूई सन्नाटा, ये सब इस जुल्म के गवाह हैं जिसे दुनिया में छुपाया जा रहा है। अदाद शुमार पर नज़र दौड़ाएं तो दिल दहल जाता है। 96,000 से ज़ायद शौदा, 22,000 बेवा खवातीन, 1 लाख से ज़ायद यतीम बच्चे। अफसपा जैसे काले कानून के साए में भारतीय फौज को कत्लेआम की खुली छूट हासिल है, और अब डोमिसाइल कवानीन के जरिए लाखों गैर मकामी अफराद को बसाकर मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने की साजिश जेनेवा कन्वेंशन की सरी खिलाफ वर्जी है जो बिला रोक टोक जारी है। ये सब कुछ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों 47, 91 और 122 का खुला मजाक है, जो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत और आज़ादाना राय शुमारी का वादा देती है। एक वादा जो आज तक इफ़ा नहीं हुआ। कश्मीरियों की चौथी नस्ल इस मुआसरे में आंख खोल रही है, मगर जो शमा 1931 में श्रीनगर की गलियों में रोशन हुई थी, वो आज भी हर कश्मीरी के दिल में जल रही है। जंजीरें जिस्मों को जकड़ सकती हैं, जज्बों को नहीं। खारदार तारे मज़ारों का अहाता कर सकती हैं, यादों का नहीं। 13 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक वादा है, एक ऐसा वादा जो हर साल दोहराया जाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 13 जुलाई 1931 हो या 13 जुलाई 2026, बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं। इस पर बात करते हैं। सीनियर तज़कियाकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की माहिर हैं, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। डॉक्टर साहिबा, कोई शक नहीं 13 जुलाई 1931 तारीख का एक स्याह दिन है। श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर डोगरा राज की फौज ने 22 कश्मीरियों को शहीद किया था। 13 जुलाई 1931 के वाक़े को आज के, स्पेशली आज के मकबूजा कश्मीर के हालात के तनाजुर में आप कैसे देखती हैं? क्योंकि उस वक्त डोगरा राज था और आज मोदी राज है, तब भी जबर था और आज भी जबर है। देखें, दोनों का कोई मुमासलत नहीं है। पर डोगरा राज में तो फिर भी आपके पास कश्मीरियों के पास हक मौजूद थे, कश्मीरियत मौजूद थी, उनके पास हक ज़िंदगी मौजूद था, चाहे जितना भी मुश्किल था। उसी की वजह से आपने एक रेजिस्टेंस भी देखी, आपने आज़ाद कश्मीर को भी देखा बनते हुए। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है मोदी हुकूमत के साथ,
जमहूरी हुकूमत कर रही है, जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया है, उसका शायद मवाजना आपको तारीख में सिर्फ और सिर्फ हिटलर के साथ मिलता है। इतनी बड़ी ये एक तरह से एक मूवमेंट कश्मीर के खिलाफ की गई है, उसका मुकाबला आप डोगरा हुकूमत के साथ भी नहीं कर सकते हैं। उसका मुकाबला अगर तारीखी तौर पे है तो सिर्फ और सिर्फ नाज़ी जर्मनी का हिटलर के साथ है, जो उन्होंने यहूदियों के साथ हॉलोकॉस्ट किया। और ठीक है। इसका जो एक अहम बात है वो जो न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स हैं, उसके अंदर ये आप इसका मवाजना उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये इन्होंने बात यहाँ नहीं रोकी, इसी तरह जो उनकी पार्लियामेंट है, जो उनकी ट्रेजरी थी, जो उनकी तमाम आप एक तरह से कह सकते हैं हकूक थे जो आर्टिकल 370 के मुताबिक महफूज थे, उन सब को उन्होंने एक तरह से मतलब खत्म करके उसकी जगह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया है। अब इंडियन मिलिट्री, इंडियन सिविल सर्विस वो कश्मीर जा सकते हैं और कश्मीर के अंदर ना सिर्फ जमीन खरीद सकते हैं बल्कि उसके तहत वो वहाँ शहरियत भी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे ज़रा स्पेसिफिक पाकिस्तान और जो इस वक्त पाकिस्तान स्पेशली मार्का हक में पाकिस्तान ने जिस तरीके से फतह हासिल की, कश्मीर में तहरीक आज़ादी को एक नई जान आई इसमें, और कश्मीर का मसला भी एक बार फिर आलमी सतह पर उजागर हुआ। पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी करवा रहा है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को सदर ट्रंप से मसला कश्मीर पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इब्तिदा में वो थोड़े विलिंग भी थे ये तनाज़ा हल करवाने के लिए? देखिए, बात आपकी दुरुस्त है, हमें बात करनी चाहिए और हमें हर फोरम पे बात करनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जब आप मसला कश्मीर पे भी बात करते हैं तो एंड में फैसला किसने करना है? कश्मीरियों ने। सो अगर आप कश्मीरी जो तशख़्ख़ुस है उसको सेफगार्ड नहीं करेंगे तो कश्मीर के अंदर से हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर से कौन कश्मीरियों की आवाज़ की जगह उनकी आवाज़ उठाएगा? ठीक है। सो फर्स्ट कम फर्स्ट 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे पहला काम हमने कश्मीरियों के तशख़्ख़ुस को महफूज करना है और उसको आपने लीगली महफूज करना है। अगर आप लीगली महफूज नहीं करते हैं और उनको डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो क्लेम है वर्सेस अनदर क्लेम, उसके अंदर जब आप उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे इट विल बिकम इम्पॉसिबल। सो दैट इज वन। दूसरी बात यह है कि जब आप उसके बाद बात करते हैं तो ज़ाहिर है फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी रेजोल्यूशंस हैं, अनमोगिब की भी मिशंस हैं, सैटेलाइट इमेजरी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप देख सकते हैं। और तीसरी चीज़ ऑप्शन तो आपके पास हमेशा मौजूद है, वो ये कि आपने पहले 3 जंगें लड़ी हैं कश्मीर पे, एक जंग आप और भी कश्मीर पे लड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया बाहिर बैनुल। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा हमसे बात कर रही थी। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।